सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाह बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फضलन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह क़ारी हसन चिश्ती ये तलावत कलाम पाक पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे और आज KTMD1 न्यूज़ पे एक दफ़ा फिर आपके सामने अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर हाज़िर खिदमत है। आज का दिन यौम शहादत हज़रत अली सलामुल्लाह अलैह की मुनासबत से आज का स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं और हर साल की तरह इस साल भी ये सिलसिला KTMD1 न्यूज़ के ऊपर जारी है। बहरहाल शब ज़रबत से लेकर आज तक की जो तारीख़ है इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके हैं और आज जैसे मैंने कहा कि यौम शहादत है, इस मुनासबत से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जानी है। आपके बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, ट्रांसमिशन को सराहा भी जा रहा है और जो अब तक हमारी गुफ्तगू हुई है देखने वालों ने बड़ा पसंद भी किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आज भी कोशिश ये होगी मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे मेहमान हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ट्रांसमिशन में तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है हमें। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़ादिर हज़ारवी हमारे आज मेहमान हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया। हसन चिश्ती साहब ने कलाम पाक से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। बिला ताख़ीर गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मनक़बत खान नात खां हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे भी हम फ़र्दन जो वो कलाम सुनते रहेंगे। अलामा आज यौम शहादत है, वो मंजिल आ पहुँची है जिसका इंतज़ार था ज़रबत से लेके अब तक के जो मामलात रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। उम्मत को एक बड़ा क्लियर मैसेज और पैगाम दिया जा चुका है और शहादत से बाद भी कुछ ऐसे लम्हात हैं, ये चंद बड़े कीमती लम्हात हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिसका तस्करा यहाँ पर हुआ है। जैसे ज़रबत लगाने वाला उस मलून के ऊपर भी मौला ये फरमा रहे हैं कि उसका ख्याल रखना ज़रूरी है और उसको माफ़ कर देना बेहतर है। अपने साहिबजादे से इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह से फरमा रहे हैं कि इसको माफ़ कर दो और अगर माफ़ नहीं कर सकते तो इससे अगर क़सास लेना मकसूद है तो एक ही ज़रब आपने लगानी है। तो बड़ी गैर मामूली बात है, ये बड़ा एक अजीब मंज़र है जो दुनिया देख रही है कि कोई शख्स जिसके ऊपर इतनी कारी ज़रब लगाई गई है उसके बावजूद वो ये दरख्वास्त कर रहा है कि मारने वाले के साथ जो रहम का मामला किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। यकीनन आज जो है वो 21 रमज़ान है और यकीनन पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस के
اس میں جو ہے مبتلا ہے اور بڑی غیر معمولی سی کیفیات سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں، اور آپ کی توسط سے میں آج جو ہے وہ سندھ حکومت کا اور خاص طور پہ مراد علی شاہ صاحب کا اور ڈی جی رینجرز کا اور ان تمام اداروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے 21 رمضان کی شہادت مولا کائنات کے جلوس کو یقینی بنایا اور بخوبی جو ہے جلوس جو ہے اپنی منزلوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پہ اختتام پذیر ہوا۔ یقیناً مولا علی علیہ السلام کسی ایک مسلک کی ایک مکتب کے تو ہیں نہیں، اور اس غیر معمولی حالات میں جلوس کا نکلنا جو ہے یہ بہت بڑی اور ڈسپلن کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آتے ہیں مولا کائنات کی شہادت آج 21 رمضان ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قاتل کو بہتر ہے کہ معاف کر دینا، اور اگر نہ معاف کر سکو تو قصاص کے لیے ایک ہی ضربت لگانا، چونکہ اس نے ایک ہی ضربت لگائی ہے۔ دراصل یہ مولا کائنات ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ امام حسن کبھی بدلہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ حضرت علی وہ بہادر کے جنہوں نے اگر یعنی اس پہ سوار ہو جائیں دشمن پہ اور دشمن زد میں ہو اور وہ توہین کر دے تو آپ اتر کے آ جائیں، کوئی پوچھے کہ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں مار رہا تھا رضا الہی کے لیے، مگر اب جب اس نے میری توہین کی، میرے چہرے پہ اس نے وہ کیا، تو اب میری انا اس میں شامل ہو گئی۔ علی نہیں چاہ سکتا کہ کوئی بھی کام جو ہے خدا کی مرضی کے بغیر کرے، یعنی جو اس کیفیت کا انسان ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ جو میری تربیت ہوئی ہے، امام حسن کی تربیت میں نے کی ہے، جب میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں جس میں ذرا سی میری مرضی، ذات کی مرضی، میرے نفس کی مرضی شامل ہو جائے تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، تو حسن کیسے بدلہ لیں گے؟ مگر دنیا کو ایک میسج کنوے کرنا تھا کہ دیکھو جو ظلم کر رہا ہے، جس نے زہر آلود، کیا امام مولا کائنات سے یہ باتیں ساری منفی تھی کہ کس طریقے سے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا، کس طریقے سے ابن ملجم کو تیار کیا گیا کہ تم نماز، اس لیے کہ یہاں ایک پہلو بالکل میں پیش کر دوں کہ سب کو پتا تھا کوفے میں کہ علی کے سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ چلتے ہوئے علی کے پشت سے بھی ہم حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار فرما کے گئے تھے کہ علی یہاں سے بھی دیکھتا ہے پشت سے بھی دیکھتا ہے، تو انہیں معلوم تھا واحد ایک راستہ تھا خوارج کے پاس کہ جب علی نماز میں جائیں تو علی ہوتے نماز میں روح اللہ کے پاس ہوتے، تو یہ ایک ہی راستہ تھا ان کے پاس مولا کائنات کو شہید کرنے کا۔ تو آج خوارج نے عالم اسلام پہ حملہ کیا، اور وہ حملہ جو مولا کائنات پہ ضربت ماری تھی 19 کو، آج مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میری مرضی اپنی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے آیا تھا اور اللہ کی راہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا۔ بہت خوب جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا اسی موضوع پہ تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے، جو شہادت کا معاملہ ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں اس کے اوپر اب تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جس نے ناقۃ اللہ کی کونجیں کاٹی اور جو مولا مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کرے گا، یہ دونوں شخص جو ہے زمین پر بدترین مخلوق ہے۔ بے شک، یعنی نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے اور آپ علیہ السلام الفاظ کا جس قدر چناؤ اور انتخاب کرتے، قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی کہ ایک وہ اونٹنی اور ایک مولا کائنات کو شہید کرنے والا شخص، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر سے اونٹنی برآمد کر کے دے دی اور اس کی انہوں نے توہین کی۔ تو مولا کائنات بھی نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف آپ کے معجزات کے ضامن نہیں ہیں بلکہ آپ کی نسل پاک کے بھی ضامن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا بڑا جو جملہ بولا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ قیامت تک جتنے سید آئیں گے، شریف آئیں گے، عربی میں شریف کہتے ہیں، وہ سب انہی سے ہوں گے۔
تو چونکہ اعلیٰ خاندان پر ضربت ہوئی اور اعلیٰ خاندان کے عظیم لیڈر کو مارا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قاتل کو کیا کہا کہ وہ زمین پر بدترین ہے. اور دوسری بات جیسے کہ کہا گیا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ معاف کر دینا اس کو اور چاہیں تو پھر قصاص لے لینا. مولا کائنات کی شہادت کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ کے مؤذن نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نکلتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہوئے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف, اور اسی اسنا میں کہ جب آپ کا رجحان نماز کی طرف ہے اور مسجد میں نمازیوں کو لانے کی طرف ہے, ایک ہوتا ہے خود مسجد میں جانا اور ایک ہوتا ہے کسی کو لے کے جانا. آپ خود تو جا ہی رہے تھے لیکن ساتھ میں آواز بھی لگا رہے تھے, آپ صدا بلند کر رہے تھے, تو اس نے موقع پا کر آپ کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا اور ایک ہی وار کیا. جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حسن لوگوں کو نماز پڑھاؤ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے وہ کیا ہے, نماز ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسے معاف کر دینا. اصل میں یہ جو مولا کائنات نے اپنے قاتل کو معاف کرنے کا حکم فرمایا یہ تربیت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور یہ وہ منظر مولا کائنات کے سامنے تھا کہ جب ہم نے 360 بتوں کو توڑا تھا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک ایک دشمن کو سامنے بٹھا کے معافی کا پروانہ جاری کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر جو ہے وہ کوئی گرفت نہیں ہے. تو چونکہ ان کے اندر سیرت نبوی اتنی سرایت کر چکی تھی کہ بوقت وصال جب شہادت ہو رہی ہے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھ رہے ہیں اور سیرت پاک پہ عمل کر رہے ہیں, اور قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے کہ جو معاف کر دیں. بہت خوب, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. میں گزارش کروں گا یہاں پہ ہمارے ساتھ افسانہ خان موجود ہیں, افشا تنویر کو ایک کلام پیش کریں. جی. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. اور مرحب دونیب ہے سرے خیبر پڑا ہوا, مرحب دونیب ہے سرے خیبر پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا
بہت خوب بہت خوب. میں گزارش کروں گا یہاں پر ہمارے ساتھ ننھی ثنا خان بھی موجود ہیں, زہرا نقوی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہے علی مولا, ہے علی مولا, ہے علی مولا, ہے علی مولا. یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی. فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی, ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے, ہائے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا. نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا, ہاں خیال آتا رہا. منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ننھی زہرا نقوی جو ہے یہ کلام پیش کیا انہوں نے, اور اس سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج کے دن کی مناسبت سے بات ہم کر رہے تھے اور گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ شہادت کا موقع اور یہ وہ تکلیف وقت تھا کہ جس وقت پوری آل محمد جو ہے وہ ایک کرب سے گزر رہی تھی, اور اس کے بعد مشکلات در مشکلات آپ کی زندگی میں رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ وقت آ چکا ہے اور علی کو اس بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ شہادت کا وقت ہوگا, اور بالکل ایسا ہی ہوگا کہ نماز کی حالت میں جو تمہیں شہید کیا جائے گا اور اس طرح ضرب لگائی جائے گی. میں چاہوں گا صبر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ جس شخص کو یہ پیش کی اطلاع ہو اور وہ اس چیز کا اصرار کر رہا ہو کہ ایک وقت تھا مولا باہر آتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے, وہ آسمان اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ وہ نزدیک ہے وقت. میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. بہت اچھا اور بیسک سوال آپ نے کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کا صبر. یقیناً آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دن کی توسط سے مولائے کائنات کی, بلکہ میں یہ آپ سے کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آل محمد کا پورا گھرانہ صابرین بھی ہے اور شاکرین بھی ہے. یہ صبر کرنے والے لوگ بھی ہیں اور شکر کرنے والے لوگ بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی میں ہر چیز ان کو اویلیبل ہے نا زندگی گزارنے کے لیے. ان کے پاس علم کی دولت بھی ہے, مگر اس کے باوجود یعنی ساری دولت ہونے کے باوجود ایک بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں.
یعنی لکھنا پڑا ایک انگریز فلسفی کو کہ دنیا ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر علی جو ہے بوریا بچھائے ہوئے علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ دنیا کی ہر شے کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو علم کو ہے۔ یعنی علم، کیوں میں علم پہ کر رہا ہوں کہ جتنا جتنا علم بڑھتا ہے اتنی اتنی انسان میں صبر اور رضا پیدا ہوتا ہے۔ مولا نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، گھوم رہا ہے، سو بھی رہا ہے، مگر مجھ علی کی نظر میں ایک زندہ لاش کی مانند ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو 100 سال سے قبر میں سویا ہوا ہے، مجھ علی کے نزدیک زندہ ہے۔ کہا مولا وہ جو گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ کیوں مردہ ہے؟ کہا وہ جو گھوم رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مگر دنیا میں جستجو علم نہیں کر رہا ہے، مجھ علی کے نزدیک وہ مردہ ایک لاش کی مانند ہے۔ اور جو 100 سال سے قبر میں سویا ہے، جستجو علم کر کے گیا ہے، اس لیے وہ سویا ہوا شخص مجھ علی کے نزدیک زندہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جتنا جتنا علم انسان میں بڑھتا ہے اتنا اتنا تقوی انسان میں بڑھتا ہے، جتنا جتنا تقوی، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جتنا جتنا تقوی بڑھتا ہے اتنا اتنا انسان کے نفس میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان، آج پورا یورپ علم کی جستجو میں لگا ہوا ہے، علم ہمارا زیور ہے، شرافت ہماری زیور ہے، اخلاق ہمارا زیور ہے، برداشت آج مولا کائنات کی شہادت کے دن ہمیں سب مل کے جستجو علم کرنا ہے۔ جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو صبر پیدا ہوگا، جب صبر پیدا ہوگا تو یقین پیدا ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا تو ہم میں یہ صلاحیت ہوگی کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، عقیدے کا احترام، نسلوں کا احترام، قوموں کا احترام، قبائل کا احترام، یہ جب آ سکتا ہے جب قوموں میں جستجو علم ہوگی۔ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی، بالکل درست آپ نے اس کی نشاندہی کی، مولا اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بالکل یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا یہ بات 100% درست کہ وہ شخص جو علم کی جستجو جس کے اندر نہیں ہے وہ چلتی پھلتی ہے ایک لاش کی مانند اور اس سے زیادہ نہیں۔ علامہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیا بات، ہماری تقریباً تمام احادیث طیبہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تب آپ کو دروازے سے جانا ہوتا ہے، اور جب لے کے واپس آتے ہیں تب آپ کو دروازے سے واپس آنا ہوتا ہے۔ تو حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم اپنے محبوب کو عطا کیا اس میں سے تم خوشہ چینی کرنا چاہتے ہو تو پھر علی کے دروازے سے بارگاہ رسالت میں داخل ہو جاؤ، اور جو تمہارے مقدر کا علم ہے وہ حاصل کر کے واپس بھی علی کے دروازے سے آؤ، کیونکہ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ علی ہر ایک کی رشتہ داری موت کے وقت ختم ہو جائے گی لیکن میری اور تمہاری رشتہ داری قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے علم جو ہے وہ اسی گھر سے ملا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں تو آپ نے زیادہ جو ہے یہ علم کا فیضان کن سے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزرے علم حاصل کرتے ہوئے، ایسا علم مجھے کسی سے نہیں ملا۔ یعنی آپ اس بات پر ناز کرتے تھے کہ جو علم آپ کو خاندان نبوت کے سلسلے سے ملا ہے۔ تو امام جعفر صادق جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کے اس غلام حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، تو خادم کے علم کا یہ حال ہے تو پھر آقا کے علم کے حال کیا ہوگا؟ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب جی۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر نعت خواں ثنا خان بھی تشریف فرمائے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ نعیم خادجی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، محمد عباس سہروردی تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی آل محمد۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہو مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے
حسین سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں کبھی جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ ہے جو بنت سرور انبیاء، وہ ہے نور دیدہ مصطفیٰ، بڑی عابدہ بڑی ساجدہ، وہ نبی کا عکس ہے ظاہرہ، وہ جمال سیرت طیبہ، وہ ہے طاہرہ وہ ہے فاطمہ، وہ عطائے رب انام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ اور وہ علی وہ علی جو اسد اللہ ہوا، جسے سب نے شیر خدا کہا، بنا باب علم کے شہر کا، کوئی مثل اس کی نہ ہے نہ تھا، قلعہ جس نے آخر فتح کیا، یہی بات حق ہے بلا شبہ، نہیں اس میں کوئی کلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔ اور ہے حسن حسین نبی کے پھول، جنہیں سونگھتے تھے میرے رسول، ہے علی پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ رب میں ہوئے قبول، ہوا شاد ان سے دل ملول، ملو ان کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے نہ گھٹ۔ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے
کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جزاک اللہ نعیم قادری صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے پاس وقت کیونکہ محدود ہے اور باتیں بہت ساری ہم نے کرنی ہیں لیکن کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر لی جائے شہادت کی مناسبت سے. اور یہ موقع وہ آ چکا ہے کہ جہاں پر شہادت اب بالکل منزل قریب ہے اور یہ منزل ہے جس کو مولا علیہ السلام ہمیشہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اور یہ ایک بڑی عجیب خواہش تھی, ایک بڑا عجیب یہ انسانی فہم سے ذرا بات تھوڑی سی مشکل اس کو سمجھ میں آئے گی کہ جو وقت موت ہوتا ہے, جو وقت نزا ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے اور یقیناً کوئی شخص اس کی چاہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا وہ مقصد تھا, یہ وہ میری پوری زندگی کا یہ اہم وقت تھا جس کے قریب میں پہنچ چکا ہوں اور اس کو میں حاصل کر رہا ہوں. وہ اس کو اچیومنٹ سے تعبیر فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر جی بالکل عصر حاضر کی بات ہے کہ جستجوئے موت جو ہے وہ مولا کر رہے ہیں اور یقیناً ان کے صبر کی کیفیت اور اس دنیا سے بظاہر جاتے ہوئے ان کے یقین کی کیفیت اور ان کے چہرے پہ جو آثار ہیں, یعنی آپ جو ہے صبح سے جو ہے وصیتیں فرما رہے ہیں. 20 رمضان کو پورا دن وقفے وقفے سے جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں آپ وصیت کرتے ہیں اور یہ ساری جتنی وصیتیں ہیں وہ عالم اسلام کے لیے ہیں, تمام مسلمانوں کے لیے مولا کائنات رہنما اصول دے کے گئے. دیکھیں زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی پیدائش سے لے کے موت تک مولا کائنات طواف کعبہ کر رہے ہیں. اور آج 21 رمضان کو یہ میں K21 اور خاص طور پہ آپ کی توسط سے یہ امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ مولا کائنات طواف کعبہ کر رہے ہیں. معراج ہے انسان کی. اور طواف کعبہ کرتے کرتے ایک سائل نے آواز دی کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے دے. مولا نے طواف چھوڑ دیا اور گئے, اس کی حاجت کو پورا کیا اور پھر آ کے طواف کرنے لگے. قمبر نے پوچھا مولا آپ طواف کر رہے تھے اور طواف کو آپ نے چھوڑ دیا. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. کیا کہیں اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا جس کے گرد میں طواف کر رہا تھا. ہو سکتا تھا
مجھ سے پہلے کوئی یہ نیکی کر دیتا تو میں نے جا کے اس کی حاجت پوری کی پھر عبادت کی۔ بتانا یہ ہے مسلمانوں کو کہ عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا۔ بہت خوب، ایسا ہی مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں، نمازیں تو ہو رہی ہیں، روزے تو ہو رہے ہیں، مگر امام نے آج پیغام یہ دیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی، بلکہ میں مسلمان بھی ہٹا دیتا ہوں، انسان کی ضرورت کو پورا کرو، انسان کی بھوک کو مٹاؤ، شعور زندگی سمجھو۔ جب شعور زندگی سمجھ میں آئے گی تو شعور موت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور شعور زندگی کائنات میں مولا کائنات سے بہتر کسی نے نہیں سمجھایا کہ شعور حیات کیا ہے، شعور بندگی کیا ہے، شعور یقین کیا ہے، شعور حیات کیا ہے، اور شعور موت کیا ہے۔ شعور موت یہ ہے کہ سر پہ زہریلا خنجر لگے، تلوار لگے، اور پھر انسان کہے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں علی کامیاب ہوں۔ کامیابی و کامرانی کی نظیر یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ اب فنا کی طرف جا رہے ہیں، مولا بتا رہے ہیں میں فنا نہیں، میں بقا کی طرف جا رہا ہوں، کہ دنیا میں کام ایسے کیے ہیں میں نے کہ ابو طالب کا بیٹا فنا نہیں ہو رہا، اب یقین کی منزل شروع ہو رہی ہے، ابتدائے عشق شروع ہو رہا ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جہاں سے آیا تھا، جس کام کے لیے آیا تھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو حاصل کر لیا، جب کر لیا تو اب کامیابی کی سند لے کے اس دنیا سے میں جا رہا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جیسا کہ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ مولا کائنات اس وقت اطمینان کے ساتھ تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے 30 پارے تھے جو انہوں نے تفسیر کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام سے سمجھے تھے عملی طور پر۔ آپ جانتے تھے کہ یہ جو شہادت کی موت ہے، اور وہ بھی پھر نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے آپ کو شہادت کی موت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کہا کہ یہ شخص شہید ہوگا، اور صحابہ نے دیکھا تو وہ مولا کائنات تھے، وہ تو اس دن سے انتظار کر رہے تھے کہ کب شہادت ہوگی۔ اور پھر ایسے شخص کی جو موت ہے وہ موت ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دینے کا نام موت ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ موت کوئی عام چیز ہے، موت عام چیز نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے یہ اللہ سے ملنے کا نام ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا۔ اور یہ انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ مولا کائنات کیوں نہ مطمئن ہو کہ قرآن انہی لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ آجا میری طرف، لوٹا میری طرف، آج میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ اور یہاں ختم نہیں ہوتا کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ تو وہ عظیم شہید ہیں کہ جو سید الشہداء کے والد گرامی ہیں، یعنی ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ جنت کے سردار، جنت کے جو نوجوان ہیں ان کا کیا ہے، سردار ہے، انہیں سید الشہداء۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شہادت کی موت ہے یہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی پر تو ظاہری طور پر طاری نہیں کیا، لیکن اس نے امام حسن پر سری طور پر، امام حسین پر جاری طور پر، اور مولا کائنات پر جو ہے وہ جاری طور پر طاری کر کے نبی کریم علیہ السلام جو ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے مولا مطمئن تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے، فرمایا کہ جب کسی شخص کی گردن پر تلوار لگتی ہے اور اس کا خون کا قطرہ نکلتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کا دیدار نصیب کر لیتا ہے، کیا کہنا ہے، اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے۔ اب یہ ایک پوری امت کو ایک پیغام چلا گیا، اور شہادت کی منزل جس کی آپ ہمیشہ سے، جیسے ابھی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے کہ علی تمہیں شہید کیا جائے گا، اور وہ منظر بھی آپ نے بیان فرما دیا، تو اس وقت سے وہ جستجو میں ہے، وہ وقت حاصل کرنے کے ایک عجیب منظر ہے۔ اور یہ انسانی، میں ہمیشہ کہتا ہوں فہم سے بات تھوڑی سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ اس کی عقل محدود ہے اور یہ لامحدود ہیں۔ یہ علم کے چشمے جو آپ نے بہائے، جو دریا آپ نے بہائے،
یہ تو خیر آپ کی شخصیت کا ہمیشہ سے خاص رہا ہے۔ اختتام میں میں چاہوں گا ذرا اس مناسبت سے اور بات ہو جائے، کیونکہ آج عصر حاضر کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، جو مسائل کی بات کرتے ہیں، چیلنجز کی بات کرتے ہیں، آپ کی شہادت سے ایک عظیم پیغام آخرت تک کے لیے تمام مومنین مسلمانوں کے لیے ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ جی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت آج 21 رمضان جو ہے وہ ہمیں 41 ہجری میں جو مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یقین کی منزل پہ اس دنیا سے جو ہے مولا کائنات کا جانا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ میں کامیاب و کامران جا رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کا ایک پس منظر جو ہے، پوری زندگی کا پس منظر ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور وہ ہے کامیابی و کامرانی۔ آج امت مسلمہ جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری دنیا کرب، بے چینی، اضطراب کی کیفیت میں ہے، کہیں تعصب کی لعنت ہے تو کہیں جو ہے وہ قوموں کی لڑائی ہے، یعنی ہم مسلمان تتر بتر ہو گئے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، قبلہ اول ہمارا جو ہے وہ قبضے میں ہے، مسلمان اضطراب اور پریشانی کی کیفیت میں، آپ دیکھتے ہیں روز بروز مسلمان پستی کی کیفیت میں چلا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کی، اصحاب کی، اہل بیت کے نقش قدم پر ہیں، مگر جب عملی امپلیمنٹ کی وقت آتا ہے، ان کی فکر کو ہمیں جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے، تو ہم اس پہ ایڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ جستجوے ہمیں صرف نام لینے سے یا نعرہ لگا لینے سے کبھی بھی ہم ان کی سیرت کو جب تک اپنے روح میں نہیں سمائیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہے آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اور تمام امت مسلمہ کو دے رہا ہے کہ حضرت علی کی حقیقی سیرت کو سمجھیں، ان کے صبر کو سمجھیں، ان کے یقین کو سمجھیں، ان کے علم کو سمجھیں، ان کے مہمان نوازی کو سمجھیں، ان کے اخلاقیات کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مکمل انسان کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور مکمل انسان کیا ہوتا ہے، مکمل انسان وہ ہوتا ہے جو صرف انسان سے محبت کرے۔ مولا کائنات نے یہ بتا دیا اپنی پوری زندگی میں کہ میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں انسان سے محبت کرنا۔ آپ کا بیسک سبق یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ نسل، قوم، قبیلہ، فرقہ، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں۔ مولا کائنات نے زمین پر بیٹھ کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں آسمان کے راز یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں بیان کیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہی سبق ہے آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام تو یہی ہے کہ مولا کائنات کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو پڑھا جائے، پھر ان کی طرح فیصلے کیے جائیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور آپ کے اندر فیصلے کی جو صلاحیت تھی نا، وہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے کہ دو شخص آپ کے پاس آئے اور ان کا حال یہ تھا کہ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، تو وہ مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک تیسرا جا رہا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا۔ جب کھانا مکمل ہوا تو اس نے 8 درہم دے دیے، جب 8 دیے تو پھر اس نے تقسیم کر دیے، 5 روٹی والے نے کہا 5 میرے ہیں اور آپ کی 3 روٹیاں تھیں، آپ کے 3 درہم ہیں، تو وہ فیصلے لے گئے مولا کائنات کے پاس کہ بھائی مجھے 4 چاہیے، 3 والے نے کہا مجھے 4 چاہیے، تو مولا کائنات نے فرمایا بھیا یہ جو 4 دے رہا ہے، 5 دے رہا ہے، 3 دے رہا ہے تمہیں، یہ لے لو وگرنہ تمہارے 3 بھی نہیں بنتے، تمہارا 1 درہم بنتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ 1 درہم کیسے بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں 8 تھیں۔ آپ نے فرمایا 8 کا ثلث کیا آتا ہے؟ کہا 24 آتا ہے۔ اور تم بندے کتنے تھے؟ کہا 3 تھے۔ پتہ چلا تم نے 8 کھائے، 8 حصے ہر ایک نے کھائے، اور یہ تو طے نہیں ہے کہ تم نے جو ہے کیا نام ہے کتنا کھایا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ثلث سب نے کھائے۔ اب جو 5 کا ثلث بنتا ہے وہ 15 بنتا ہے، اور جو 3 کا ثلث بنتا ہے وہ 9 بنتا ہے۔ اب جس کا 5 ہے نا 15 بنتا ہے تو اس کے 7 حصے اس نے کھائے جس نے 8 درہم دیے تھے، اور تمہارا 9 بنتا ہے تو تمہارا 1 حصہ کھایا، تو پتہ چلا اس کے بھی 8 مکمل ہو گئے، اب تمہارا 1 درہم ہے۔ تو شخص نے 1 درہم پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا فیصلہ ہو اور پھر فیصلے کی نوعیت ہو، پھر بندہ قبول نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے توجیہ بیان کر دی فلہذا ہم ایک ہی لیں گے۔ تو مولا کائنات کے فیصلوں کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی آزمائش میں پڑ جاؤں اور مولا کائنات موجود نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اور آپ کی خلافت کے زمانے میں کچھ فتنے اور فساد ہو گئے امت میں، یہ کیوں ہوئے؟
اور پہلے خلیفوں کے دور میں نہیں تھے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری وجہ سے ہوئے، کیونکہ ان کو مشورے ہم دیا کرتے تھے اور ہمیں جو ہے مشورے تم دیتے ہو. تو مشیر کا اچھا ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا راز جو تھا وہ مشورہ علی المرتضیٰ. کیا کہنا، بہت ماشاءاللہ. اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ اجازت آپ سے چاہیں گے اور آخر میں گزارش کروں گا کہ ایک دعا فرما دیجیے اور دعا کے ساتھ ہی آج کے دن کا اختتام بھی ہو گئے مختصر دعا کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ مبارک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد. پروردگارہ آج 21 رمضان شہادت مولا کائنات ہے. پروردگارہ ہمیں سیرت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام دنیا کو کرونا وائرس کے وبا سے محفوظ فرما. پروردگارہ 21 رمضان کے حوالے سے تمام مسلمانوں نے عبادات کی ہوں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. پروردگارہ ہمیں مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے